वतुइज़्ज़ु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नाज़िया अली और आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। अली का चेहरा देखना इबादत है। जब हम इस हदीस की बात करते हैं या इस तरह की बेशुमार अहादीस मुबारका हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने बयान फरमाई और उसका वसीला या वो किसके ज़रिए से हम तक पहुँची, तो हमें एक ही नाम याद आता है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा। आज 17 रमज़ानुल मुबारक है, उनका यौम वफ़ात है और हम उस सिलसिले में भी बात करेंगे। और अगर मैं आज के दिन की मज़ीद बात करना चाहूँ, 17 रमज़ानुल मुबारक मुसलमानों की फ़तह का दिन, ग़ज़वा बदर का दिन, उस पर हम बात करेंगे। और जब मैं मुसलमानों की बात करती हूँ और बतौर ख़ास जब हम आज के दिन की बात करते हैं और हम देख रहे होते हैं कि कौन सी कमी रह गई है हमारे अंदर, तो यकीनन वो ईमान के साथ साथ है यकजहती। जब हम कामयाबी की बात करते हैं, हमारे दीन इस्लाम की बात करते हैं, अमल की बात करते हैं, जब नबी पर हमारे ईमान लाने की भी हम बात करते हैं, उस वक्त ही यकजहती, उस वक्त था मुसलमानों का इत्तेहाद। और ये इत्तेहाद हमेशा कायम रहना चाहिए। अलमिया यह है कि हम दुनियावी लिहाज से देखें, दीनी लिहाज से देखें, हम फ़िक़ों में बढ़ चुके हैं। हमने अपनी 4 इंची की दीवारें खड़ी कर ली हैं। हम एक दूसरे पर तनकीद करने से निकलेंगे तब हम एक दूसरे को मुसलमान समझेंगे। पहले सब सिर्फ मुसलमान थे, लेकिन आज हम सब फ़िक़ों में बढ़ चुके हैं। हम सब ने अपनी कौमियतों को दीन मान लिया है। हम रंगो नस्ल में इतना बढ़ चुके हैं कि अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह का क्या फरमान है, हमारे नबी का दीन क्या है, हम उसको कहीं ना कहीं फरामोश कर बैठे हैं। कोशिश जारी है कि किसी न किसी तरह से इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन के ज़रिए आप तक मोहब्बतें पहुँचाई जाएँ और ये दर्स दिया जाए कि इस्लाम का दर्स क्या है। इस्लाम का दर्स सिर्फ मोहब्बत है। माह रमज़ान है, रमज़ानुल मुबारक है, जो कि हमें दिलों को कुशादा करने का मैसेज देता है, जो कि हमारे दिलों को वसी करने का पैगाम देता है, जो हमें मोहब्बतों का, इबादतों का। सबसे बड़ी बात, जब हम रहमत की बात करते हैं, रहमतें बरसती हैं, अशर मग़फ़िरत चल रहा है और उसके बाद अशर निजात में हम दाखिल हो जाएंगे चंद दिन बाद, तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए अपनी दरवाज़े खोल दिए रहमतों के, मग़फ़िरत के, निजात के, कि हम मांगते रहें और हमारा पाक परवरदिगार हमें नवाजता रहे। ये हम तमाम मुसलमानों की खुशनसीबी है। और इस खुशनसीबी में सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है जो उसने हमें अता की कि हम अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम आले रसूल के मानने वाले हैं। हमने अपना इस्लाम का दर्स, हमने अपना रहन सहन, हमने अपना इखलाक, हमने अपना इसार आले नबी के घराने से हासिल किया। इससे बड़ी तो कोई खुशनसीबी हो ही नहीं सकती। अपने आज के प्रोग्राम की जानिब भी बढ़ूंगी और जैसे मैं रोज़ बात करती हूँ, दीन और दुनिया, हमें दीन दुनिया दोनों साथ लेकर चलना है और मुआशरती इस्लाह के लिए और मौजूदा सूरत हाल पर भी बात करते रहना है। वहीं पर जब हम अपने शहर की बात करते हैं, अपने मुल्क की बात करते हैं, लेकिन बतौर ख़ास जब हम मौजूद ही कराची में, हमारा शहर है, हमारा कराची, जो कि हमने बचपन में बड़ा खूबसूरत देखा, बड़ा अमन का गहवारा देखा, और आज हम मुस्कुराहटों के लिए कहीं तरस जाते हैं, कहीं हम देखते हैं कि सुकून से कोई घर से निकल नहीं सकता। और ख़ास तौर पर जब हम रमज़ान की बात करते हैं, रमज़ानुल मुबारक में, कि सहरी में पहले ऐसे ही निकल जाया करते थे, बाहर कोई ख़तरा नहीं होता था, लेकिन अब गलियों में, कूचों में कहीं ना कहीं खौफ होता है। स्मार्टफोन है, पहले स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे, लेकिन कीमती चीज़ें साथ कोई लेकर जाता था, कैश होता था, कोई ख़तरा नहीं होता था। आजकल ये होता है कि ये छिन जाएगा, ये मसला हो जाएगा। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि रमज़ानुल मुबारक में डकैतियों की वारदातें कराची में बढ़ती जा रही हैं। उस पर भी हम बात करेंगे, कराची के मसाइल पर भी। सबसे पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगी, रोज़ की तरह, जैसे हमारी इस्लाह के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए और इस्लाम पे बेशुमार बातें करने के लिए इस्लामिक स्कॉलर मौजूद होते हैं हमारे साथ। हमारे साथ मौलाना कंबर नकवी साहब मौजूद हैं। खुशामदीद करूँगी इनको अपने प्रोग्राम में। और आज जो मैंने आपको मौज़ूआत बताए उन पर बात भी करूँगी, क्योंकि आज ग़ज़वा बदर पर और जिस तरह मैंने बताया वफ़ात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पर हम बात करेंगे। उसके साथ ही मेरे दूसरे बहुत अच्छे, मेरे भाइयों जैसे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। और जब हम बात करते हैं कराची की, उसमें बड़ी बात भी कर रहे होते हैं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी साहब, आपको भी खुशामदीद करूँगी। नात ख्वां जिस तरह मेरे साथ मौजूद होते हैं, तो वहीं पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे कारी मोहम्मद हुसैन साहब। और आप देखते रहें इनको मेरे साथ
ساتھ مختلف ٹرانسمیشنز کا حصہ رہیں اور ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کروں گی. میرے تینوں مہمانوں کو میری طرف سے السلام علیکم. اچھا مولانا صاحب، آغاز میں ہی جیسے میں نے تو ایک حدیث بھی بیان کر دی، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم یعنی جب استاد موجود ہوتے ہیں قابل احترام دینی اصلاح کے لیے، تو ہم بحیثیت طالب علم کی زبان ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، لگتا ہے کہ ہم تو بہت چھوٹا منہ اور بڑی بات کر رہے ہیں. کیا روشنی فرمائیں گے کہ جب ہم احادیث مبارکہ کی بات کرتے ہیں، آج یوم وفات ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا، اور عائشہ صدیقہ کا جب ہم یوم وفات پہ بات کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی پر تو بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، کیونکہ جب ہم زوجہ کی بات کرتے ہیں ہمارے نبی کے ساتھ موجود ہونے کی وجہ سے جو ہم تک پہنچی. کیا فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آپ نے آج کے دن کے حوالے سے بہت خوبصورت سوال کیا. جی، بہت سی احادیث حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، جیسے آپ نے ابھی آغاز میں ہی ایک تلاوت فرمائی، النظر الی وجہ علی عبادہ. جی سبحان اللہ. حضرت صدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لائے، بیٹی سے ملاقات کرنی تھی، ام المومنین سے ملاقات کرنی تھی. لیکن آج عجیب کام یہ ہوا کہ بیٹی سے ملنے آئے ہیں مگر بیٹی کو نہیں دیکھ رہے، مسلسل علی ابن ابی طالب کو دیکھے چلے جا رہے ہیں. حجرہ نبی کا تھا مگر جلوہ علی کا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے میں موجود نہیں تھے. ام المومنین تھیں یا یہ امیر المومنین تھے. حضرت صدیق آئے اور علی ابن ابی طالب کے چہرے کو غور غور سے مسلسل دیکھے چلے جا رہے تھے. اور یقیناً یہ ایک عجیب اتفاق ہوتا ہے کہ آج جو میرے بابا آئے ہیں مجھے نہیں دیکھ رہے، علی ابن ابی طالب کو دیکھ رہے ہیں. تو تڑپ کر کہا، یا ابت انک لتکثر النظر الی وجہ علی کانک لم ترہ. بابا آج تو آپ علی کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے پہلی مرتبہ دیکھا ہو، پہلے کبھی علی دیکھا ہی نہیں، اتنا غور سے علی کو دیکھتے ہی چلے جا رہے ہیں. اس وقت حضرت صدیق نے فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا، میرے نبی نے فرمایا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. یہ روایت بیان کی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن یہ روایت ہم تک پہنچی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ خوبصورت روایت، اس کے علاوہ روایت ہے جو کہ گھر کے ماحول کی روایت ہے، تو باہر والا کیا بتائے گا. ایک روایت معروف جناب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی، حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ کلما دخلت علیہ، جب بھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لاتی نبی اکرم کے پاس، قام الیہا، ان کے احترام میں نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. ایک اور روایت میں فرمایا فلما راہا قد اقبلت، ابھی آتی نہیں تھی، دیکھتے تھے نبی کہ فاطمہ آ رہی ہیں. ایک یہ کہ وہ آ گئیں تو کھڑے ہو گئے، ہم سے یہاں کوئی ملنے آیا ہم کھڑے ہو گئے احترام میں. دوسرا راہا، ابھی آتے دیکھا تو کھڑے ہو گئے احترام کے لیے. قام الیہا اور قام لہا میں فرق یہ ہے کہ ان کے لیے کھڑے ہو گئے، آ گئیں کھڑے ہو گئے. قام الیہا، ان کی طرف آگے بڑھ کر گئے. ورحب بہا، انہیں مرحبا کہا. وقبلہا، دستے عصمت کو بوسہ دیا. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اپنی جگہ پر فاطمہ زہرا کو لا کے بٹھا دیا. یہ روایت کس سے آئی؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس کے علاوہ آخری وقتوں کی روایت، جب نبی اکرم نے آخری وقت میں اپنے جناب سیدہ کو بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا، معروف صحیح کتابوں کی معروف روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تو انہوں نے پوچھا ابھی نبی نے آپ سے کیا فرمایا ہے؟ کہ اس وقت بتانے کی اجازت نہیں ہے. کچھ دنوں کے بعد پوچھا تو پھر بتایا کہ میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ میرا آخری وقت ہے، میں رخصت ہو رہا ہوں، لیکن مجھ سے سب سے پہلے آپ ملاقات کریں گی. فاطمہ زہرا آپ سب سے پہلے میرے پاس آئیں گی، میری ملاقات آپ کے ذریعے سے ہوگی. اس حوالے کی بہت سی جیسے حدیث قصہ کی روایت، جی بالکل، کون سی فضیلت اہل بیت کی روایت ہے جو حضرت عائشہ سے نہ آئی ہو. فرمایا نبی اکرم تشریف لائے، اونی چادر اوڑھی ہوئی تھی اور اس چادر میں پہلے علی کو داخل کیا، پھر سیدہ کو داخل کیا، پھر امام حسن کو داخل کیا، پھر امام حسین علیہ السلام کو داخل کیا، اور داخل کرنے کے بعد آیت تطہیر کی تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار گواہ رہیو یہ میرے اہل بیت ہیں. جی بے شک بے شک. یعنی تعریف میں اہل بیت کے تذکرے میں ام المومنین کی زبان سے یہ سارے کلمات جاری ہو رہے ہیں. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی، جی فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے سب سے زیادہ محبت تھی. پوچھا گیا مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی، فرمایا زوجہا، ان کے شوہر علی ابن ابی طالب سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے. یہ تمام گھر کے معاملات کی روایات ہیں جو حضرت
عائشہ اچھا مولانا ام صاحب، المومنین سے۔ جہاں یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، کچھ چیزوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے جیسے قبرستان میں جانے کے اعتراضات ہیں، تو وہ میں اس پہ بھی روشنی چاہوں گی، کیونکہ وہ بھی تو اسی ذریعے سے کہ حضرت عائشہ نے ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتہ رکھتے ہوئے جو دیکھا، اس میں ذرا اصلاح بھی فرما دیں اور ذرا اس کو فرمائیں۔ قبرستان میں خواتین کی جانب فقہ، جو کہ ایک فقہی مسئلہ آ جاتا ہے، تو یہاں نہیں، وہاں جا کر یعنی کچھ رکھتے ہوئے کہ ہاں بھائی جانا چاہیے عذاب کم کرنے کے لیے۔ ہاں وہ ایک روایت ہے کہ قبر سے گزر رہے تھے تو اس کے اوپر ایک ٹہنی شاخ توڑی اور اس کے اوپر رکھی اور فرمایا جب تک یہ سبز رہے گی مرنے والے کو اس کی تسبیح کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو ہمارے ہاں فقہ جعفری میں خواتین کو جانے کی مکمل اجازت ہے، وہ قبور پہ تشریف لاتی ہیں، فاتحہ خوانی کرتی ہیں، کیونکہ ایک قبر کو دیکھنے سے بھی انسان کو آخرت یاد آتی ہے۔ بالکل، جب قبر کو دیکھتا ہے تو یاد آتا ہے کہ مجھے بھی ایک دن اسی طرح قبر میں جانا ہے، بالکل، جہاں انسان کچھ ساتھ نہیں لے جا رہا، صرف اپنے اعمال کے جو اس نے دنیا میں انجام دیے ہیں۔ بالکل۔ تو اسی طرح کا موت کو بھی یاد کرو، قبر کو بھی یاد کرو، تاکہ آخرت یاد رہے اور دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس مقصد پہ انسان کاربند رہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ بے شک بے شک، اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے نا کہ ہمیں یعنی زندگی، اور امانت ہے نا ہماری زندگی تو پاک پروردگار کی، جی بالکل، جسے ہمیں یاد رکھنا۔ مزید اس پر بات کریں گے آج، کیونکہ جو دن ہے غزوہ بدر، اس پر بھی بات کرنی ہے آپ سے، لیکن ذیشان صاحب جس طرح میں نے آغاز میں بھی پروگرام میں کہا کہ ہم ساتھ ساتھ دین دنیا چل رہی ہے، لیکن کراچی کے حالات پہ بھی ہمیں بات کرنی ہے۔ رمضان کی ہم بات کر رہے ہیں، رمضان المبارک ہم گزار رہے ہیں، لیکن وہ پرامن اس طرح سے نہیں ہے۔ ڈمپر کے بھی کیسز ہو رہے ہیں بہت سارے اور بے شمار ہو رہے ہیں، رمضان سے پہلے سے ہی ہو رہے ہیں، لیکن یہ ڈکیتی، اسنیچنگ کس طرح، کہاں جائے کراچی کے نوجوان، کہاں جائیں کراچی کے لوگ، کہاں جائیں؟ نازیہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا اور یہاں بولنے کا موقع دیا، کیونکہ شہر کراچی کو اگر آپ لاوارث کہیں نا تو بجا ہوگا، کیونکہ شہر کراچی کے حالات آپ کے سامنے ہیں، جی، جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ اپنا جو ہے کام کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ اب ڈمپرز کی اگر آپ نے ابھی کہا کہ ڈمپرز کے حادثات، لیکن یہ بتائیں کہ ڈمپرز مافیا کے خلاف آواز اٹھانے والے کو تو فوراً گرفتار کر کے اس کو سزا دے دی جاتی ہے، لیکن کتنے ڈمپر ڈرائیورز کو گرفتار کیا گیا اور قانون کے تحت کتنے ڈمپر ڈرائیورز کو جو ہے سزا دی گئی؟ یقینی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے جو ان کے جو رہنما ہیں، جو آل ڈمپرز ایسوسیشن کے جو ایک سربراہ محسوس صاحب، وہ نیشنل ہائی وے اور سپر ہائی وے بلاک کر دیتے ہیں اور ریاست کو بلیک میل کرتے ہیں کہ آپ نے خبردار اگر ہمارے خلاف کوئی کارروائی کی تو پھر اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ تو کراچی کے شہریوں نے پھر دوسری طرف اگر ہمیں اسنیچنگ، ڈکیتی، چھینا جھپٹی، ریزنی، تو اس پہ کراچی کے شہریوں کے صبر کا پیمانہ نا لبریز ہو چکا ہے، اور کراچی کے شہریوں نے اپنے دفاع کا خود فیصلہ کر لیا ہے۔ ابھی ایک خرم صاحب ہیں نارتھ کراچی میں، آپ نے دیکھا ہوگا، ان سے ڈکیت آئے موٹر سائیکل چھیننے اور انہوں نے خود اپنا دفاع کیا، ان کو فائر مارے۔ اس کے علاوہ آپ کے سامنے بہت سارے واقعات آئے، جب کورنگی کے واقعات ہیں، اس طرح اورنگی کے واقعات ہیں، جس میں انہوں نے عوام اب خود مجبور ہو چکی ہے اس فیصلے۔ اصل میں جب ان کو کہیں سے انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آئے گا نازیہ، تو عوام کیا کرے گی؟ جب ان کو پتہ چل گیا ہم ان جو دہشت گرد ہیں یا گنڈے ہیں یا لوٹ مار کرنے والے لٹیرے ہیں، ان کو جب ہم گرفتار کر کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیتے ہیں، 3 سے 4 دن بعد یہی لوگ باہر دندناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کو کراچی شہر کے لیے مضبوط اور منظم قانون سازی کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ نہ صرف پارلیمنٹ میں بولتا ہوں عدالتی سطح پر بھی جو ہے آپ کو جو ہے ادھر بھی اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عدالتوں کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے؟ کتنے کیسز ہیں آپ جاتے ہیں، وہ تو ہولڈ پر چلے جاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، ان کے کیسز کے جو ہے فیصلے نہیں آتے۔ اچھا، اس میں بھی دورہ میں آ رہے نازیہ، کیونکہ میں تو بولتا ہوں چاہے اس کے بعد مجھے نوٹس آئے کچھ بھی آئے، کہ آپ کے قانون میں بھی دوہرا معیار نظر آتا ہے۔ ایک طرف طاقتور پیسے والا، اس کو فوراً ضمانت بھی مل جاتی ہے، وہ رہا بھی ہوتا ہے، ان کو جب بری بھی کر دیا جاتا ہے، اور ایک طرف غریب جو ہے سالوں جو ہے ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے عدالتوں کے دروازے کی۔ تو اس میں فوری طور پر ایک تو اسپیڈی ٹرائل کی ضرورت ہے کہ آپ کی عدالتوں میں اسپیڈی ٹرائل ہوں، اور بہت متعدد دفعہ کہا گیا کہ آپ کی عدالتوں کی تعداد بھی بڑھائی جائے گی، لیکن پتہ کن وجوہات کی بنا پر نہیں بڑھایا جاتا۔ کراچی کے شہری، کراچی میں ہونے والے حادثات و واقعات کتنے روزانہ، ایک تھانہ اٹھا لیں، ایک تھانے میں کتنی ایف آئی آرز کٹتی ہیں۔ اچھا، آپ کا تفتیشی نظام
انتہائی کمزور اور ناقص ہے. میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو بتاؤں, سارم کا کیس بہت زیادہ اٹھا. اچھا مختصر ہمارے پاس وقت ہے نا, اس کا مجھے لازمی اس پر بات کرنی ہے, لیکن ہم اپنے موضوع کی جانب بھی آئیں کہ ڈکیتیوں کی تعداد ابھی آپ کچھ بتا سکتے ہیں رمضان میں, رمضان سے پہلے, اور اسپیشلی خاص طور پر کہ سنیچنگز کے کیسز زیادہ ہو جاتے ہیں رمضان میں؟ نازیہ ہزاروں کی تعداد ہے. بہت سے لوگ تو رپورٹس بھی نہیں کراتے کیونکہ ان کو پتا ہے ہم جائیں گے تو الٹا لینے کے دینے پڑ جائیں گے. لوگ ڈر کے مارے تھانے نہیں جاتے. ابھی خرم والا واقعہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جن کے موٹر سائیکل چھیننے ڈکیت آئے اور انہوں نے فائر مارے, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, انہوں نے ذیشان بھائی ایس ایچ او پولیس کو الٹا صحافیوں سے کیا جاتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صحافی جو کام کر رہے ہیں دل میں درد رکھتے ہیں. میں نے پھر ایس ایس پی سینٹرل کو میں نے کال کی, میں نے کہا بھائی ایک انسان جب نہیں کروانا چاہ رہا ہے ایف آئی آر, وہ اس نے اپنا دفاع کیا ہے, ٹھیک ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ کے زبردستی ایف آئی آر کٹوائے اور ایف آئی آر کے بعد وہ تھانے کے عدالتوں کے چکر کاٹتا ہے. تو ہر شخص اس چیز سے ڈرتا ہے. اور جو آپ رہزنی اور ڈکیتیوں کے چھینے کی وارداتوں کی جو آپ بات کر رہی ہیں بے انتہا ہیں, کیونکہ بہت سے رپورٹس کراتے نہیں, کرواتے نہیں ہیں خوف سے کہ وہاں پر کون جائے گا, پریشانی مزید کون جھیلے گا. یہ ڈر ہے نا کہ اگر اس جیب کا مال چھین گیا تو کم سے کم اس جیب کا تو بچا لو, اگر وہاں گئے تو اس جیب کا بھی نکل جائے گا. تو لوگ ڈر کے مارے نہیں جاتے تھانے, کیونکہ ہمارے سامنے کی بات ہے. مجھے کتنے کیسز ہوتے ہیں, لوگ کال کرتے ہیں, ہماری جان چھڑا دو خالد پولیس سے یار. ابھی جوہر میں بھی, جوہر موڑ پہ ہمارے ایک دوست کی شاپ ہے, وہاں اس کی شاپ پہ اس کے جو اچھا خاصا اماؤنٹ اس کا لوٹ کے لے کے چلے گئے. تو اب تو کسٹمر بن کے آ رہے ہیں نا, کسٹمر بن کے آتے ہیں, پھر گن پوائنٹ یعنی گنز نیچے سے دکھا دیتے ہیں. ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آؤ, وہ الٹا خوف اور موبائل بھیج دی کہ بھائی آپ ڈکیت کو پکڑنے تو نہیں, لیکن آپ جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا آپ اس کو تنگ کرنے کے لیے اس کا پولیس موبائل بھیج رہے ہیں کہ بھائی آ جاؤ تھانے, کیونکہ آپ کی جو ہے ویڈیو وائرل ہو گئی, آ کے آپ زبردستی آپ ایف آئی آر کراؤ. تو بہت سے لوگ نہیں پڑھنا چاہتے اس چکر میں, لیکن ہمیں سسٹم صحیح کرنے کی ضرورت ہے. قاری صاحب سے میں ابھی نعت سنوں گی, انشاءاللہ اس پہ مزید بات ہے. جی, سب سے طور پہ ہمارے جو داخلی راستے ہیں نا, اس پہ خصوصی توجہ دینی ہے کہ غیر مقامی جتنی بڑی تعداد میں کراچی میں رمضان میں آتے ہیں نا, وہ اصل وجہ ہے. اس پر بھی ہم نے بات کی, ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں. خاص طور پہ سب سے بڑا تو ایک بزنس بن چکا ہے گدہ گری کی. جب ہم بات کرتے ہیں وہ تو پاکستان سے جا کر کہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں, تو یہ تو پھر پاکستان میں کراچی ہے. تو یہ افسوسناک بات ہے, اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. قاری محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور میں چاہوں گی بسم اللہ کریں. کیا سنائیں گے, نعت سنائیں گے؟ نعت شریف بسم اللہ کیجیے. سخا ان کی وراثت ہے, عطا ان کی وراثت ہے. علی کے ہیں یہ گھر والے, علی کے ہیں یہ گھر والے. وفا ان کی وراثت ہے, علی کے ہیں یہ گھر والے. وفا ان کی وراثت ہے, اور وہ ہستی ہو ختیجہ کی, وہ زہرا ہو کہ زینب ہو. وہ ہستی ہو ختیجہ کی, وہ زہرا ہو کہ زینب ہو. گواہ قدسی ہے لوگو حیا ان کی وراثت ہے. گواہ قدسی ہے اے لوگو حیا ان کی وراثت ہے. اور نہ دو اے کوفیوں تانا
کہ بارش مانگ لو رب سے، نہ دو اے کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لے رب سے، یہ مانگے تو ابھی برسے، یہ مانگے تو ابھی برسے، گھٹا انہی کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا انہی کی وراثت ہے، اور یہ شب ہے خادمائن کی، سویرا انہی کا نوکر ہے، یہ شب ہے خادمائن کی، سویرا انہی کا نوکر ہے، یہ جب چاہے اثر کر دیں، یہ جب چاہے اثر کر دیں، ضیاء انہی کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا انہی کی وراثت ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی، اور بریک پر ابھی ہم گئے تھے، اسی دوران ہمیں ایک اور بڑے پیارے مہمان نے جوائن کیا ہے، اور عبدالباسط رانا سہروردی، یہ بڑی اچھی، آپ ان کی آواز میں نعتیں بھی سنتے ہیں، ہمارے بہت پیارے بھائی بھی ہیں، ہم جب بلاتے ہیں حاضر بھی ہوتے ہیں، لیکن سحری سے بڑا لیٹ گئے تھے، یہ ہمارے پاس حاضری انہوں نے آج بڑی، میں پہلے سمجھ رہی تھی کہ اور ہمارے مہمانوں کی طرح کہ آپ ٹریفک میں پھنس گئے، اس وجہ سے یہ سچ بتایا، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا باسط، آج ہمارا موضوع بڑا خوبصورت ہے، اور ہم آج بات جب کر رہے ہیں کیونکہ فتح ہے، جب ہم غزوہ بدر کی بات کرتے ہیں تو مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا صاحب، جس طرح میں نے کہا تھا کہ جس وقت ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے کہ مسلمانوں کی یکجہتی کی ہم بات کرتے ہیں، ایمان کی مضبوطی کی، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی، اصل میں اسے یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا گیا۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جی، کفار کی تعداد 950 تھی، بے سر و سامانی کا مسلمانوں کے عالم یہ تھا، 2 سے 3 گھوڑے تھے، 70 اونٹ، یعنی 313 افراد ہیں، مگر اتنے ہتھیار بھی نہیں ہیں، اتنے گھوڑے بھی نہیں ہیں، سواریاں بھی نہیں ہیں، مگر ایمان اتنا مضبوط ہے کہ انہوں نے 313 نے اپنے سے 3 گنا بڑی طاقت کو شکست دی، ایسی شکست دی کہ مکے میں کوہرام برپا ہو گیا، ایسی شکست دی کہ یہ کفار جو چڑھ کر مسلمانوں کے پاس مدینے آئے تھے، یعنی مدینے سے بدر کا فاصلہ ایک کنواں ہے، پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ جنگ بدر کو جنگ بدر کیوں کہا جاتا ہے؟ بالکل، بدر ایک کنواں ہے، اسی کنویں کے پانی تھا تو وہاں آبادی ہونا شروع ہو گئی، جی، اس زمانے میں نایاب شے پانی ہوا کرتی تھی، وقت نہیں ہے مختصر ترین چیز آپ کے حوالے کروں، تو وہاں ایک بستی بسی، ایک گاؤں بسا، بدر ہی اسے کہا جانے لگا، مدینے سے 110 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر آباد ہے، یعنی جیسے یہاں سے آپ حیدرآباد چلے جائیں۔ اب چونکہ کافر اس خیال میں تھے کہ یہ مسلمان ہمارے ہاں سے مکے سے نکل کے مدینے چلے گئے، لیکن ہیں تو مختصر سے، انہیں ہم مدینے جا کے ماریں گے، تو وہاں سے وہ لشکر لے کر چلے، اور اس سے پہلے بھی بہت سے غزوات اور سریے ہو چکے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے چلے، بدر کے مقام پہ قیام فرمایا، وہاں سے ابو جہل ایک لشکر لے کر، اپنا ایک تجارتی سامان لے کر آ رہا تھا، 50,000 دینار کی ملکیت کا سامان تھا، ایک ہفتے بعد اس نے بدر کے قریب سے گزرنا تھا، لیکن یہاں سے کسی نے خبر اس تک پہنچائی کہ مسلمان حملہ کرنے والے ہیں،
جبکہ اسلام نے تو قافلہ لوٹنا سکھایا ہی نہیں ہے. بالکل بالکل. اسلام نے کسی مال کو و اذیت زر دینا کوئی سکھایا چیز ہی ہے ہی نہیں. نہیں اسلام میں. دین اسلام لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. بالکل لا بالکل. اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی کوئی جبر تو ہے ہی نہیں. جی وہاں سے مکے سے لوگ آئے 950 افراد پر مشتمل ایک بڑا ایک لشکر جو لڑنے کے لیے مسلمانوں کے پاس آیا. لیکن اسلام کی یکجہتی، مسلمانوں کی محبت، اخوت اور مسلمانوں کا اللہ پر ایمان اس قدر شدید تھا کہ 313 نے 950 افراد کو شکست دی. جی 70 افراد کافروں کے مارے گئے اور 70 ہی قید کیے گئے. جی تو مسلمانوں میں 37 مسلمان وہ تھے 313 میں سے جو مہاجرین تھے، جی اور 236 وہ تھے جو انصار تھے. بالکل. انصار و مہاجرین کی انصاروں دونوں نے مل کے جنگ کی ہے. جی کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں کہ تم آنے والے ہو، ہم رہنے والے ہیں، ہم تمہیں وہی جو سنبھالنے موجودہ والے ہیں. صورتحال میں، کیونکہ ہم دونوں باتیں کر رہے ہیں ابھی جو حالات ہیں، یعنی ہمیں اسلام تو یہی درس دیتا ہے نا. آج بھی اگر ہم آپ والی بات کو سامنے رکھیں کہ آج بھی ہمارا دشمن ہم سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے، جی اسلحے میں بھی، افرادی قوت میں بھی، مالی قوت میں بھی، ہر طرح سے. جی ہمارے اندر اگر اسی دن والا اتحاد آ جائے بالکل کہ ہم اپنی نسل بھلا دیں، ہم اپنے مذہب بھلا دیں، ہم اپنے فرقے بھلا دیں، ہم اپنی انا بھلا دیں جی اور ایک نقطہ ایمان پر جمع ہو جائیں، تو بے آج شک، بھی یہ بے شک. فرقے، آج بھی یہ لشکر، آج بھی یہ افواج سپاہ مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. آج بھی ہم اپنی شان و شوکت کو واپس حاصل کر سکتے ہیں. بالکل. اب وہ آئے لڑنے کے لیے، لیکن وہ لڑنے کے لیے بھی ایک خوبصورت بات آپ کے حوالے کروں. بسم اللہ بسم اللہ. آ کے کہنے لگے کہ ہم تم سے جنگ کریں گے، اور فردی جنگ ہو رہی تھی، ایک مقابلہ ایک. جی اسی طرح ہوا کرتی 3 تھی افراد نا سامنے آئے، جی. عتبہ، شیبہ جی. اور ولید ابن عتبہ. جی اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ ہے کوئی ہمارے مقابلے پہ آنے والا مبارز؟ انصار آگے بڑھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم برداشت نہیں کریں گے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں اور آپ جا کے آیا مہاجر جا کے لڑنے لگیں. جی ہمارے ہوتے ہوئے جب تک ایک بھی انصاری باقی ہے، آپ امن سے یہاں پر رہیں گے، ہماری حفاظت میں رہیں گے، ہم خود جا کے آپ پہ جان قربان کریں گے. سبحان اللہ. 3 انصار میدان میں آئے، مگر مشرکین کا مزاج دیکھیے. جی تفرقہ ڈالنے کے لیے انہوں نے کہا اے محمد یہ کسے بھیج دیا؟ ہم ان کے نسب سے، شجرے سے واقف ہی نہیں ہیں. ایسے کو بھیجو جس کے شجرے کو جانتے ہیں، اللہ جس کے نسب کو جانتے ہیں، جی لڑانے کے لیے کہ تفریق کی جائے انصار و مہاجرین. جی اب نبی اکرم نے اپنے گھر کے 3 افراد کو بھیجا. ایک اپنے چچا حضرت حمزہ کو، دوسرے اپنے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب، بے شک. دوسرے حضرت عبداللہ بن حارث کو بھیجا جی لڑنے کے سبحان لیے. اللہ سبحان اللہ. بھیج کے بتا دیا ان کے شجرے سے تو واقف ہو، اگر ان کے مقابلے پہ ہو تو آؤ. بالکل بالکل. کوئی اعتراض نہیں ہوا، جنگ شروع ہوئی. تاریخ کہتی ہے 70 کافر مارے گئے، ان 70 میں سے 35 کافروں کو صرف علی ابن ابی طالب نے قتل کیا. سبحان اور یہ اللہ، کافر کوئی سبحان عام گلی اللہ، محلے سبحان کے اللہ. گنڈے نہیں تھے، یہ بڑے بڑے سردار تھے جو لڑنے کے لیے آئے تھے. جی خود ابو جہل مارا گیا ہے، خود اس میں عتبہ جو سردار تھا وہ مارا گیا ہے، عتیبہ شیبہ مارا گیا ہے، ولید بن عتبہ مارا گیا ہے، بڑے بڑے چوٹی کے سردار یہاں مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے. اب دیکھیے اسلام کا پیغام کیا ہے. بالکل جو بالکل. گرفتار ہوئے ان میں سے کچھ کو فدیہ لے کے چھوڑا گیا، جی کچھ کو مسلمان قیدی کے بدلے کافر قیدی چھوڑا گیا، جی جی اور جو بالکل نادار تھے، کچھ نہیں دے سکتے تھے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لکھنا پڑھنا جانتے ہو، جی 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ اور آزاد ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنگ کا میدان ہے، میرے نبی میدان جنگ کو بھی درسگاہ بنا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمانوں کو سکھا رہے ہیں کہ تعلیم کتنی اہم ہے. بے شک بے شک. ایک کافر اگر جاتا ہے تو چلا جائے، 10 مسلمان پڑھ لیں، سبحان 10 اللہ مسلمان سبحان سیکھ اللہ. لیں، کتنا خوبصورت پیغام ہے. علم کے پیچھے چلے جائیں. اور ایک یہ بھی زاویہ دیا کہ علم حاصل کرو چاہے دشمن سے ہی حاصل کیوں نہ کرنا پڑے. سبحان اللہ. علم صرف یہ نہیں کہ مدرسے میں بیٹھ کے اپنے ہی سے حاصل کیا جائے. ہاں جو بھی دور حاضر کا علم ہے آپ نے اس علم کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ اس علم میں پیچھے رہ جائیں گے تو دشمن آپ سے بہت آگے چلے جائے گا اور آپ پھر اس پہ قابو نہیں پا سکیں گے، آپ کی گرفت میں نہیں ہوگا. بالکل. تو یہ لڑنا بھی ہے، یہ پڑھنا بھی ہے. بے شک دونوں چیزیں ہمیں میدان بدر سے ملتی ہیں. اسلام کی فتح ہے اور اس کا بے نتیجہ شک کیا بے نکلا؟ شک. جی جی بسم اللہ بسم اللہ. مسلمانوں کا رعب ان کے قلوب پہ چھا گیا، بالکل. حواس اتنے سے باختہ ہو گئے نا سب کے. حواس باختہ ہو گئے، بھاگ گئے، فرار کی. جی اور مسلمان نہیں بھاگے. بدر کی پہلی جنگ ہے اور پہلی جنگ میں مسلمان ڈٹ کے کھڑے رہے. بالکل. احد کے میدان میں تو آپ نے دیکھا کہ چلے گئے تھے، جی جی لیکن بدر کی جنگ میں کوئی نہیں گیا، کیونکہ دیکھ رہے تھے کہ لڑنے والے لڑ رہے ہیں اور مسلمان غالب آتے جا رہے ہیں.
مکے پہ روب طاری ہوا, کافروں پہ روب طاری ہوا, مسلمان سربلند ہوئے, حوصلے بلند ہوئے, سبحان اور اللہ, مدینے میں رونق پھیل گئی کہ ہم ایمان پہ قائم ہیں اور ہماری مدد اللہ کر رہا ہے, فرشتے ہمارے ساتھ شامل ہیں. اگر یہی ایمان قائم رہا تو انشاءاللہ ہر جگہ پر اسلام کا بول بالا ہوتا رہے گا, اور اسی طرح پوری دنیا میں نظام مصطفی قائم ہو جائے گا. آمین آمین انشاءاللہ. اور یہ کوشش ہماری ویسے بھی سب کی جاری رہنا چاہیے کہ یہ جو چاہیے. ایمان کی مضبوطی ہے نا, اس کو قائم رکھا جائے. مضبوطی قائم مولانا رہے. صاحب اور مزید بھی ہم بات کریں گے, اور ذیشان صاحب جس طرح آپ ساتھ میں ہیں, ابھی ہم نے بات کی حالات پہ بھی, لیکن جب میں ماؤں کی بات کرتی ہوں نا, جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی شجرے کی, ہر چیز کی, تو وہیں پر ہم تو یعنی ویسے ماں کی آغوش کی بات کرتے ہیں تو اولاد کے لیے سب کا درد برابر ہوتا ہے. اور جب ہم یعنی پورے پاکستان میں بھی یہ واقعات ہوتے جا رہے ہیں, لیکن کراچی کی بہت زیادہ ہیں کہ اغوا کے کیسز ہیں بچوں کا, چائلڈ ایبیوز کا ہم دیکھتے ہیں, وہ بڑا مسئلہ ہو چکا ہے. کیا فرمائیں گے؟ میں کیونکہ نیوز پر ہم جب کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزیں, سارم جو بچہ ہے اس کا بڑا کیس, اور بڑا معصوم بچہ, فیملی نے بھی بڑا, یعنی آپ اگر اپارٹمنٹ کی بات کریں کہ بعد میں وہیں سے اس کی ڈیتھ باڈی کا ہی پتہ چل رہا ہے. اس کیس کے بارے میں کیونکہ جتنا میں جانتی ہوں آپ بڑا جانتے بھی ہیں, آپ ساتھ بھی رہے, کیا فرمائیں گے؟ نازیہ, سب سے پہلے میں آپ کی پروگرام کی تعریف بھی کر دوں نا, جی کہ ماشاءاللہ سے یکجہتی کا مظاہرہ نظر آتا ہے, کیونکہ ماشاءاللہ جس طرح سے آج اماں عائشہ کی بات کی اور علامہ صاحب نے ان پہ روشنی ڈالی, تو اس پہ میں آپ کو سلام بھی پیش کرتا ہوں. اچھا, آپ بات کر رہی تھی سارم کی. سارم کا کیس ایک معمہ ہے اب تک, جی ابھی تک معمہ ہے, اور یہ ظلم بھی ہے, یہ ظلم کی انتہا ہے. صرف ظلم نہیں ہے, یہ ظلم کی انتہا ہے. سارم لاپتہ ہوتا ہے, اس کے والدین جاتے ہیں ایف آئی آر کٹوانے تھانے والے بولتے ہیں 24 گھنٹے بعد آپ کی ایف آئی آر نہیں کٹے گی. ان کے والدین مجھے کال کرتے ہیں, تو میں نے اسی وقت 1 گھنٹے میں ان کی ایف آئی آر کٹوا دی. اچھا, پولیس جاتی ہے, ڈھونڈتی ہے, پورا فلیٹ چھان مارتی ہے, وہ بچہ نہیں ملتا. لیکن 11 دن بعد اس بچے کی باڈی جو ہے اسی فلیٹ کے پانی کے ٹینک سے ملتی ہے. اچھا, ایک تو تکلیف میں ہے والدین, اوپر سے 2 پولیس کے ادارے, ایک ڈسٹرکٹ پولیس اور ABLC. اب ان دونوں میں کے جو بیانات ہیں اس میں جو ہے الگ الگ دونوں کے بیانات ہیں, اس میں تضاد ہے. تو جو ڈسٹرکٹ پولیس ہے اس کا دعویٰ ہے کہ بچہ حادثاتی طور پہ جو ہے اپنی جان سے گیا ہے, کہ حادثہ ہوا ہے, وہ کودا اور پانی کے ٹینک میں گیا, منہ کے بل گرا اور وہیں وہ بچہ ختم ہو گیا. دوسری طرف ABLC والے اور آپ کے MLO کی جو رپورٹ ہے, پوسٹ مارٹم رپورٹ, اس میں بتایا کہ بچے پر تشدد ہوا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی ہے, جنسی زیادتی. اچھا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 11 دن سے جب پورے ڈسٹرکٹ کی پولیس, جب میری SSP صاحب سے اور DIG صاحب سے میری خود بات ہوئی, بلوچ صاحب سے جو DIG ویسٹ ہیں, تو انہوں نے کہا ذیشان بھائی ہم نے پوری ڈسٹرکٹ کی پولیس اس کیس پہ لگائی ہے. اچھا, ڈسٹرکٹ سینٹرل کی پوری پولیس جا کے پورے اپارٹمنٹ کی جو ہے تلاشی لیتی, تب ان کو بچہ نہیں ملتا. اب 11 دن بعد وہ بچہ پانی کے ٹینک میں کیسے ملتا ہے, اور اس کے بعد وہ معمہ بنانا کہ تو فلیٹ میں ہی تھا, فلیٹ میں کیسے تھا, آپ کس طرح سے اس کو جو ہے سرچ کر رہے تھے. اچھا, والدین انہوں نے بچے کی تدفین کر دی, ان کو کسی طرح سے صبر آیا. تو میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا ایک اور چیز پہ. مختصراً کچھ لوگ آتے ہیں, ان کی مالی مدد کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ وکیل کر لیجئے, ٹھیک ہے, کہ آپ جو ہے اس کیس کو آپ آگے چلائیں, کیونکہ وکیل بہت زیادہ فیس لیتے ہیں. لیکن کیس کرنا ضروری ہے, انہوں نے یہ تو بات کر دی نا. نازیہ یہ بتائیں نا کہ کیس مختصراً اس کو کرتے ہیں بریک کی طرف جانا, کس پہ کریں. اب جب کوئی سامنے ہی نہیں ہے, والد صاحب کو پیسے دے کے کہا تھا کہ آپ عدالت جائیں, اس کے بعد کہیں سے کوئی ان کے والد صاحب جاتے ہیں, کہیں سے کوئی ڈاکٹر ان کو کہتا ہے آپ کے بچے پر جو ہے تشدد ہوا ہے, اس کے ہاتھ پہ بھی زخم کے نشان ہے, پیٹھ پہ بھی ہے, اور اس کے معدے میں سے بھی اس نے جو چیز لاسٹ اس کی والدہ سے پوچھا گیا کیا کھلایا گیا تھا, تو وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے معدے سے جو ہے وہ نشاور ادویات ملی ہیں. تو یہ تنازع ہے, تنازع بھی ہے, المیہ بھی ہے, ظلم بھی ہے, مجبوری ہے ہماری. ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, اور میں اپنے ناظرین سے یہی کہوں گی کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی, دیکھتے رہیے. ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, منظر فضائے دہر میں, منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے,
جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ اور جنگ خیبر، مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ منقبت مولا علی اور آثار مہدی علیہ السلام، آثار پڑھ کے میں دیے دوراں کا یوں لگا، آثار پڑھ کے میں دیے دوراں کا یوں لگا، جیسے پھر ظہور دوبارہ علی کا ہے، جیسے پھر ظہور دوبارہ علی کا ہے۔ اور بات یہاں دیکھیں، ہم فقیر مست چاہنے والے علی کے ہیں، ہم فقیر مست چاہنے والے علی کے ہیں، دل پہ ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے، دل پہ ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ ستاروں کے معنی، اصحاب کل نجوم کا ارشاد بھی بجا، اصحاب کل نجوم کا ارشاد بھی بجا، سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے، واہ واہ واہ، سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے۔ اب بات کھل رہی ہے کہ تم دخیل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخیل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ کیونکہ ذیشان بھائی بیٹھے ہیں، پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں، دیکھیں شعر قابل غور ہے، اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے۔ اور آخری شعر مقطع کہ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، ہم پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ اس ٹرانسمیشن پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ اور رمضان المبارک میں روزے کے باوجود اتنی خوبصورتی سے پڑھنا، اس پر تو واقعی بالکل بالکل بالکل۔ مولانا صاحب، جہاں ہم اتنی باتیں کر رہے ہیں، پھر وہ ذکر علی جب آ جاتا ہے تو پھر وہ منافق کی جب بات ہو جاتی ہے نا، کہ جس کا چہرہ اتر جائے اور جس کا چہرے پہ یہ جو روشنیاں اس وقت بکھر چکی ہیں ذکر سے، تو
اس پر بھی کچھ روشنی فرما دیں اور اتحاد البین المسلمین پر بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ تینوں چیزیں آپ کے آج کے موضوع سے منسلک ہیں۔ جی جی جی۔ جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی، اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، جی، اخوت قائم کی، جی جی جی، یعنی پہلے بھائی چارہ قائم کیا، بعد میں جنگ ہوئی۔ جی، طریقہ سکھایا کہ پہلے یکجا کرو، متحد کرو، ایک دوسرے سے محبت کی فضا قائم کرو، اس کے بعد پھر دشمن کا سامنا کرنا۔ جی، ہر ایک کو ایک جیسے کا بھائی بنا دیا، لیکن علی ابن ابی طالب کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ جب سب بھائی بنا چکے تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو علی ابن ابی طالب خاموش کھڑے۔ یا علی، خاموشی کا سبب کیا ہے؟ جی، کہ یا رسول اللہ، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ فرمایا علی ابن ابی طالب، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ میں نے تمہیں کسی کا بھائی اس لیے نہیں بنایا کیونکہ تمہیں اپنا بھائی بنا کے یہاں اخوت کا اعلان کرنا تھا، اظہار کرنا تھا۔ اب اخوت، اتحاد، محبت، وفاداری، فداکاری، یہ تمام تر چیزیں ہیں جو اگر مسلمان انہیں اپنا لیں تو کامیاب ہو سکتے ہیں، یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آپ نے فرمایا علی ابن ابی طالب کے ذکر، کیونکہ تمام جنگیں جتنی آپ دیکھیں گے مشرکین کو قتل کرنے میں علی ابن ابی طالب سب سے آگے رہے۔ یہ آج جو بدر کی جنگ ہے، اس میں جتنے مارے گئے، ابو جہل مارا گیا، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید، جتنے مارے گئے، ان کے گھر والوں سے جب پوچھا جاتا تھا بھائی کس نے مار دیا، وہ کہتے تھے علی نے مارا، علی نے مارا، علی نے مارا۔ تو ساری نفرتیں اندر پل رہی تھیں، جو کربلا میں پہنچی نا جا کر، یہ وہی نفرتیں، نتیجہ نکلا کربلا میں۔ وہ یزید نے اعلان بھی کیا کہ یہ بدر کا بدلہ ہے۔ بالکل بالکل، ساری بات وہاں پہ ہوئی۔ تو یہ سلسلہ کلمہ تو زبان پر آ گیا، سورہ منافقون بھی قرآن میں نازل ہوئی، تو کچھ تو تھے منافق، ان کی پہچان کیسے ہو؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آگے کہنے لگے یا رسول اللہ، فتح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فتح مکہ سے پہلے تو ہمیں پتا تھا کون اپنا ہے کون پر آیا ہے، لیکن اب سب کلمہ پڑھ کے یہاں آ گئے، پتہ نہیں چلتا غیر کون ہے، اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، ساتھی کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ تو وہاں میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم نسخہ ارشاد فرمایا کہ جب بھی ایسا ہو کہ پتہ نہ چل رہا ہو تو ایک آسان طریقہ یہ ہے، ذکر علی کر کے چھوڑ دیا کرو، جس کے چہرے پہ بہار آ جائے وہ مومن ہے، اور میں خطابت میں کہتا ہوں جسے بخار آ جائے وہ منافق ہے، جس کے چہرے اتر جائیں منافق ہے، کیونکہ اسلام کی بہار علی ابن ابی طالب سے ہے۔ ذکر علی نبادہ، حب علی نبادہ۔ اب شہادت کے ایام بھی آ رہے ہیں، جب اتنی قربانی، اتنی خدمات ہیں تو اس کا ذکر بھی برداشت کر لیا جائے، سن لیا جائے، اور اگر اچھی بات ہے تو خوش ہو کے اظہار کیا جائے۔ ناگواری کی کیفیت سمجھ نہیں آتی کیوں، اور یہ ذکر کر کے ہم تو عبادت کر رہے ہیں۔ بے شک۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور وہیں پر کیونکہ ٹائم کی وقت کی کمی ہوتی ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اتحاد بین المسلمین پر، اور خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں۔ تو بس یہی میسیج دوں گا کہ ہمیں ہمارا عقیدہ جو ہے ورثے میں ملا ہے، اپنے اپنے عقائد کے مطابق جو ہے آپ جو ہے عبادت کریں، اور سب سے پہلے انسان اور اس کے پاس مسلمان بن جائیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ جو ہے دنیا کو راضی کرنے کے بجائے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر سمجھیں اور صرف اللہ کو راضی کریں، دنیا کو راضی کرنا چھوڑ دیں۔ بالکل، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ میں اس کرم کے کہاں تھی قابل، میں اس کرم کے کہاں تھی قابل، حضور کی بندہ پروری ہے۔ ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازی علی۔ ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازی علی۔ اور بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بات، جس طرح ہم مسلمانوں کے ایمان کی بات کرتے ہیں، وہ نہ صرف وہ اور موجودہ صورتحال کراچی پر بات کر رہے تھے۔ میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی۔ مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کی تشریف آوری کا۔ باسط آپ کا بہت شکریہ۔ رشان صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ قاری صاحب آپ نے بڑی خوبصورت آواز میں نعت سنائی، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ہمارے ناظرین، اب الوداع کا جب وقت ہو گیا ہے، میں آپ سب سے یہی کہوں گی، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ مہمان رمضان ود نازی علی میں میری روز کوشش ہوتی ہے کہ نہ صرف کراچی کے حالات پر بلکہ دنیا کی، دین کی ہم وہ باتیں کریں جس سے اصلاح کی جا سکے، جس سے یقیناً آپ کے دل میں، کہا جاتا ہے نا کہ کوشش ایک جو ہوتی ہے نا حصہ ڈالنا، جس طرح میں نے یہ شعر بھی پڑھا، ایک شمع اپنے حصے کی روشن کرنا، کہ شاید آپ لوگوں کے دل میں کوئی بات اتر جائے، آپ لوگوں کو ایسا محسوس ہو کہ رمضان المبارک کا پیغام ہمیں پورے سال جاری رکھنا چاہیے، ایک دوسرے سے چاہے محبت کا ہو، اثار کا ہو، قربانی کا ہو، یا عبادتوں کے اہتمام کا ہو۔
मुझे नाज़िया अली को आज के लिए इजाज़त दीजिए। कल इसी वक्त आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।